پاکستانیوں، اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل، مشکلات اور یہ بدامنی، مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو۔ اسپیشلی آج میں چند معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو سچ بات ہو، حق بات ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ہماری ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آزاد ہوا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو چاہیے تو یہ کہ ہمارے کردار، ہمارے قول فعل وہ ایسی یونیک ہو کہ اگر ہم بولے تو سچ بولے، اگر ہم کسی سے وعدہ کرے تو پھر اس پہ قائم رہے، نبھائے، کبھی بھی رشوت، جھوٹ، بے ایمانی کا سہارا نہ لے، تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ بن سکے، اور ہم صحیح طریقے سے نمائندگی کرے اپنے انبیاء کرام و اصحاب کرام کے نقش قدم پہ چلے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور ہماری سلطنت کے جو نمائندے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، ان کا کردار کچھ عجیب ہے۔ میں نے جو دیکھا، میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور ہم سب اس عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو ایک منٹ میں پوری دنیا میں ایک کافر نہیں رہے گا۔ لیکن انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور سسٹم یہ ہے کہ انہوں نے ضابطۂ حیات قرآن پاک کو نازل کر کے ہمیں اس پہ چلنے کی حکم فرمائی ہے، اور پھر انہوں نے جزا سزا کے لیے روز قیامت اگر کوئی اچھا کام کرے، اگر حق و سچ کا ساتھ دے، اللہ کا حکم مانے، تو اس کے لیے جنت۔ اگر ان کی وائلیشن کرے، گناہ کرے، رشوت، شراب، زنا اور ان تمام اللہ نے جو فرمایا ہے، منع کیا ہے، وہ کرے، تو ان کے لیے جہنم۔ میرا اس بات سے مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے اور وہ جلال میں آئے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا، میں نے آپ کو صحت دی، میں نے آپ کو رزق دیا، میں نے آپ کو پیسہ، بنگلہ، گاڑی دی، اور آپ سجدہ بت کو لگاتے ہو، آپ میری نافرمانی کرتے ہو، تو ایک منٹ میں اس کو مار بھی سکتا ہے، اور وہ مشرف اسلام بھی کر سکتا ہے پوری دنیا کو۔ لیکن وہ نہ تو مذہبی انجینئرنگ کر رہے، نہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہے جو بھی کرے، اس کا سزا و جزا کی جگہ اور وقت قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک
सुपर पावर जो हमारा खालिक और मालिक है कि एक कुन फयकून पे पूरी दुनिया को मुसलमान बना सकता है, वो ये नहीं करता। उन्होंने इख्तियार दिया है सब मुसलमानों को, उसके लिए जहन्नम और दोज़ख बनाई है। इसी तरह दुनियाई काम, यहां पे रोजगार, यहां पे सल्तनत, यहां पे मुल्क चलाने के लिए एक दस्तूर होता है। दस्तूर में सब ज़ाब्ते कवानीन मौजूद है। उसके लिए अदलिया है, उसके लिए इंतजामिया है, उसके लिए मुकन्नना है, और हर इदारे के मैंडेट भी वाज़ेह कर दिया गया है उसमें। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई आईन और कानून का वायलेशन करे तो उसके लिए इंतजामिया मौजूद है, उसको पकड़कर अदालत में पेश करके अगर वो मुजरिम है तो उसको सजा दी जाती है। अगर आप इन सब कवानीन को रद्द करके, उसको एक साइड पे रख के, उसको मुअत्तल करके, उस सिविल मार्शल लगा के न अदलिया की हुक्म की तामील चाहत करते हैं, न उस पे अमल करते हैं, बल्कि उसको रोकते हैं। आप कानून खुद नहीं मानते, आप उन तमाम कवानीन की वायलेशन करते हैं, और आप जाके किसी बंदे को उठा के उससे वीडियो बना के अगवा बराए बयान करवाते हैं। तो मैं एक अर्ज करता चलूं कि एक निज़ाम मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे अदलिया है, यहाँ पे इंतजामिया है, और आप जाके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में और तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी में, और आप कभी किसी को मुजरिम और किसी को सादिक व अमीन। हम तो पहले से इससे तंग है कि पहले कभी अफगानिस्तान में लड़ने या कश्मीर में लड़ने वाले को या इराक में लड़ने वाले को कभी हुर्रियत पसंद कहा जाता था, कभी उसको दहशतगर्द बना दिया जाता था। तो पहले से हम तंग थे इस दोहरे मायार और दोहरी पॉलिसी से। अब फिर से यहाँ पे सियासत में तो कभी सादिक और कभी चोर बन जाता है। ये तरीका मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए मुश्किल और कठिन रास्ता है, क्योंकि ये सिस्टम आईन और कानून से मारा हुआ है। मेरा मकसद ये है कि अगर एक सिस्टम यहां पे मौजूद है और आप उसको छोड़ के एक सिस्टम अपने मर्जी का, अपने चाहे वो कानून का वायलेशन हो या अदलिया की वायलेशन हो या यहाँ पे जुल्म और जबर हो, और आप उसको अपनी खुशी और अपने मन के लिए करते हैं, तो ये तो न निज़ाम हुआ, न ये सिस्टम हुआ, न यहाँ पे आईन और कानून ये है, तो ये तो जुल्म और जबर हुआ। तो मेरा मकसद ये है कि एक तरफ जो अदलिया है उसको मफलूज बनाया गया है, दूसरी तरफ इंतजामिया है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। कुछ मिसालें मौजूद है इसकी कि जो खान साहब का बायोमेट्रिक का मसला था, जो उसको गोली लगी थी और उनको व्हीलचेयर में लाके पेश किया गया, जबकि दूसरे को मुल्क से बाहर, अफसोस की बात है। और फिर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे सिक्योरिटी, वहां पे उनकी जो प्रोटोकॉल है, वहां पे जितना भी अमला था बायोमेट्रिक का वो सारा मौजूद था।
اس طرح تو سسٹم نہیں بنتے. اس طرح جو نرسری ہے ہماری ملک کی، جو جوان ہے، جو یوتھ ہے، یہاں پہ بسنے والے جو عوام ہے، ظلم و جبر سمجھتا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا گزرے گی، وہ کیا سوچیں گے؟ لہٰذا ہم اس ملک میں جو ہمارے شروع دن سے مطالبہ تھا 90 دن میں الیکشن کا، عام انتخابات کا، تو کیوں نہیں کرایا گیا؟ وہ بھی تو آئین کہتے ہیں کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانا ہے. پھر 14 مئی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ آپ لوگوں نے 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانا ہے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر ایک چھوٹا سا ایک جج نے جو عمران خان کے توشاخانے میں فیصلہ کیا، اور اس 2 منٹ میں اس پہ گرفتاری ہوئی زمان پارک میں. تو یہ کتنا تضاد ہے کہ سپریم کورٹ کا جج اور توشاخانے میں دلاور جج، اس میں اتنا فرق ہے جتنا وزیر اعظم اور عام ایک سین میں ہوتا ہے. ایک سین کی بات اگر ان کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے اسٹریٹجی کا حصہ ہو تو مانی جاتی ہے، چاہے وہ آئین و قانون کی وائلیشن کیوں نہیں کرتا ہو. جبکہ سپریم کورٹ کے جج کا، جنہوں نے آئین کے مطابق ایک فیصلہ دیا ہے، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو یہ ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے. اور پھر جو سائپر کا کیس ہے، سائپر ہے، سائپر نہیں ہے. سائپر ڈرامہ ہے، سائپر کا وجود ہی نہیں ہے. آج اس میں عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ جیل میں پڑا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کبھی آفیشل سیکرٹ بن جاتا ہے، کبھی اس کا وجود ہی سے انکار کیا جاتا ہے، اور کبھی جو عام کیسیں ہوتی ہے ملک میں، جو عام سماعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس کو چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جیل میں اس کی سماعت ہوتی ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں نہ وکلا ہوتی ہے، ان کی فیملی نہ ہوتی ہے، نہ اس میں میڈیا ہوتا ہے. تو یہ تو ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے. لہٰذا اس ملک میں مجرم کے سامنے قانون کو سرنڈر کر دیا ہے، لیکن خدا را یہ اربوں مسلمانوں کی نظر ہے پاکستان کی طرف. اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لہذا جو آئین کے ماروا ہو رہا ہے، جو قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، رائے روز جو ظلم و جبر و پی ٹی آئی کے عہدیداروں پہ جو ریڈ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہے، ظلم و جبر ہوتی ہے، اس کو بند کی جائے. میرا التجا ہے کہ عام انتخابات کے لیے ہماری جتنی بھی قائدینوں نے مطالبے کیے، فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے. اور ہمارے 2 جو بڑے ہیڈ ہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی سالمیت و آزادی کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے اس کو روکا، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اس کے سامنے جھکے نہیں ہیں. نہ انہوں نے عمران خان نے ایکسپوز کیا اس کو. تو کیا ایک ریاست کے خلاف، ان کی آزادی کے خلاف اگر کوئی ملک اتنا آگے جائے اور ان کے موجودہ وزیر اعظم اگر ان کے خلاف بولے، اٹھے، اس کو ایکسپوز کرے، تو یہ جرم نہیں، بہادری ہے. اس بہادری کی وجہ سے آج دونوں جیل میں ہیں. لہٰذا یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. پاکستانی کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ادارے کمزور ہو، یہ ملک کمزور ہو، یا یہاں پہ بدامنی ہو، یا یہ اس ملک کی وقار مجروح ہو. لیکن یہ جو ہو رہا ہے ملک میں، جو ظلم و جبر ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ اس ملک کی بنیادی کھوکھلے کریں گے. لہٰذا آج اس
لائے اس ویڈیو پہ میرا پیغام ہے پورے پاکستانیوں کو کہ سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے آئین کے دائرے میں. آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. آپ لوگوں نے اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے آگے آنا ہے، آواز اٹھانی ہے. آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے اس ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کرنا ہے، کیونکہ عدلیہ بھی وہ کینگرو کورٹ بن گئے ہیں. انتظامیہ سارے ان کی کنٹرول میں ہے، اور جس کی کنٹرول میں ہے وہ کبھی بھی ان کو نہ انصاف کی پذیرائی یا بول بالا کے لیے اقدامات کریں گے، بلکہ یہ ظلم و جبر کی جو انتہا ہے اس تک پہنچیں گے. لہٰذا ہم لوگوں نے اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانی ہے. اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آئین و قانون کے دائرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھے. السلام علیکم.